अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़ाहिर पाकिस्तान। अहम इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान में चौथा इलेक्शन है जब से कि वहाँ असेंबलीज कायम हुई 2009 में। और अहम ये बात है कि हमने देखा ये ट्रेंड है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट बनती है, उसी की पार्टी की गवर्नमेंट बनती है इन गिलगित बल्तिस्तान। तो बेसिकली 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 2015 में पीएमएलएन की, 2020 में पीटीआई की। ऑल द थ्री पार्टीज इन तमाम अपनी जीत के हवाले से सेंटर में भी उनकी हुकूमत थी। इस दफा का इलेक्शन हम देख रहे हैं, सुबह से वोटर्स निकले हैं बाहर और काफ़ी इम्प्रेसिव टर्नआउट है। और जो पार्टीज़ हैं वहाँ जो जिनमें सख्त मुकाबला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और आईपीपी इस्तेकाम पार्टी, जो कि बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक था तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ भी इस इलेक्शन में लड़ रही है, बट एज इंडिपेंडेंट्स उनके हवाले से कोई ज़्यादा खबर तो नहीं आ रही। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यही दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में मुकाबला ज़्यादा है। और जो अभी पोलिंग स्टेशन ज़ाहिर है हर कंस्टिट्यूंसी के 24 कंस्टिट्यूंसीज हैं, हर कंस्टिट्यूंसी के बहुत से पोलिंग स्टेशंस हैं, तो कोई हतमी रिज़ल्ट अभी हमारे सामने नहीं आया। लेकिन इसकी जो अहमियत है इलेक्शन की नाज़रीन, जो इलाका है उसके हवाले से देख लेते हैं, लोगों के हवाले से देख लेते हैं। एक बहुत वहाँ डिमांड रही कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 2009 में जब इलेक्शन वहाँ पार्लियामान सेटअप हुआ, उसके बाद से लोग बड़ी यानी कि टर्नआउट इम्प्रेसिव होता है, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और जाहिर है कि सेंटर के साथ ऊंच नीच रहती है मामलात इन इलाकों के, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे एजे के वगैरह है उनके, क्योंकि ये सेमी ऑटोनमस एरियाज हैं, तो वहाँ हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी डिमांड्स होती हैं, डेवलपमेंट की डिमांड्स होती हैं। और ये याद रखें कि गिलगित बल्तिस्तान स्ट्रेटिजिकली बड़ा अहम इलाका है, चीन के साथ उसके बॉर्डर्स मिलते हैं और जो उसकी अहमियत है वो इकोनॉमी में भी बड़ी अहमियत है। और जो पानी का सप्लाई है उसमें भी डैम्स, जो अब इस वक्त दामर भाषा डैम बन रहा है, सीपेक के हवाले से इसकी बहुत अहमियत है। तो ये तमाम मामलात को लेते हुए जब आप देखें कि इलेक्शन जो आज का है इसमें कौन जीतता है, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट इशू जिस पर के सबकी नज़र है। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन हैं एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ऑन द ग्राउंड हमारे पास जमील नगरी हैं और हाशिर वराइच हैं। जमील नगरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और हाशिर वराइच हमारे अपने रिपोर्टर हैं। हम हाशिर के पास चलते हैं नाज़रीन सबसे पहले और उनसे ज़रा एक राउंड अप ले लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। जी हाशिर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वेरी क्विकली हमें कुछ फैक्ट्स बताइएगा, वोटर टर्न आउट वगैरह का बताएं। जिस तरह आप सबसे पहले तो पोलिंग के अमल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू और पुरअमन तरीके से जो है वो 5 बजे जो है वो पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। और यहाँ पर मजमू तौर पर जो है वो 1391 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन महज जो है वो 3 से 4 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो है वो तसादम की सूरत आ रही, जिसके बायस जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो पोलिंग रोकी गई। बाद जो पोलिंग का अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा। तो पोलिंग का अमल तो जो है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा। जबकि वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू के जो शहरी इलाके हैं वहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर 7:30 बजे से जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी थी। और 8 बजे जैसे ही पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ तो वोटर्स की जानिब से अपना वोट जो है वो कास्ट किया गया। और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी जो है वो आज काफी अच्छा था, जिसकी वजह से दोपहर के औकात में भी हमने देखा कि वोटर जो है वो निकलते रहे। और स्पेशली 2 बजे के बाद जो है वो वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का उनकी जानिब से रुख किया गया। और जाहिर तौर पर जिस तरह हम देखें कि वोटर्स की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर मौजूद थी और लोग जो है वो जोग अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टर्नआउट जो वो कम से कम जो है वो 50% या इससे ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड हुआ होगा। लेकिन जब जैसे ही नतीजे सामने आएंगे, टोटल जो कास्ट वोट में उनकी तादाद सामने आएगी, तो उसके बाद जो है वाज़ेह तौर पर कहा जा सकेगा कि आया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वोटर टर्नआउट है ओवरऑल वो कितना रहा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 50% से ज्यादा जो वोट हैं वो कास्ट में या टर्नआउट जो वो 50% से ज्यादा रहा। और सबसे
خاص بات یہ تھی اس الیکشن کے اندر کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلی. ایون یہاں پر جب چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کی جانب سے مختلف پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کیا گیا تو ان کا بھی تمام تر خواتین پولنگ اسٹیشن پر صورتحال دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر خواتین جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں نکلی. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں گلگت بلتستان کے جس طرح 24 حلقے ہیں تو تمام تر حلقوں کے اندر جو سب سے بڑا خواتین اور مرد ووٹرز کے درمیان فرق ہے وہ تقریباً 3000 کا, اور باقی تمام حلقوں کے اندر جو فرق ہے وہ 3000 سے کم ہے. اور بعض ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ حلقے ہیں جہاں پر خواتین اور مرد ووٹر کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف 12 سے 15 ووٹر کے درمیان ہے. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہے یہاں پر خواتین ووٹر جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور بعض تو ایسے بھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں یا ایسے حلقے ہیں جہاں پر جو خواتین ووٹر ہیں وہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور انہی کے ووٹوں سے یہ فیصلہ متوقع ہے کہ آیا کون سی جماعت کا امیدوار جو ہے وہ جیتے گا. لیکن اس میں گلگت بلتستان کے جس طرح 11 اضلاع ہیں تو ان میں سے 4 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 4-4.5 لاکھ سے زائد ہے. تو ان 4 اضلاع کے اندر تقریباً ٹھیک. حاشر یہ جو آپ بات کر رہے تھے آپ خواتین کے حوالے سے, میرا خیال ہے کہ یہ اہم ہے بات کریں کہ گلگت بلتستان میں خواتین جو ہیں وہ ان کا ہمیشہ سے ایک بہت وہ متحرک رہی ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ادھر ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں ایک خواتین کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے اور وہ متحرک رہی ہیں. اور یہ آج بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ خواتین کا ٹرن آؤٹ زیادہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹرز اور ریپریزنٹیٹیو سے بھی بات ہوئی ہوگی, تو کیا جنرلی تمام جو مثلا پیپلز پارٹی کے جن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی وہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کے, یعنی کہ جو پورا اس وقت کیمپین ہے اور جو ووٹنگ جس طریقے سے ہو رہی ہے اس پر کیا سنا ہے اپنے پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ جی بالکل, جس طرح مختلف سیاسی جماعتوں کی اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہاں پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف یہاں پر جو سپورٹرز تھے یا ووٹرز تھے تو ان کی ہماری بات ہوئی. تو یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پر جو ووٹرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں ایک شناخت دی گئی 2009 کے اندر. تو اسی بنیاد پر ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے جو دیگر مطالبات ہیں یا جو مسائل ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے, جس طرح بلاول بھٹو زرداری کی آج کی ووٹنگ. حاشر میں پوچھ رہی ہوں آج ووٹنگ کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ جی پولنگ سٹیشنز کو بدلا گیا, اس سے ہمارا جو امپیکٹ ہے ہمارے ہوگا نتیجے پہ, اور اس پر انہوں نے تنقید کیا. تو اس حوالے سے آج جو ووٹنگ کا پروسیس ہے اس پر بتائیے. اچھا, آج جس طرح آج کے دن کے حوالے سے بات کی تو صرف جو ہے وہ استور کے اندر ایک ایسا حلقہ تھا جس کی جو شکایت ہے وہ کونسی الیکشن کمیشن حکام کو کہ یہ جو پولنگ اسٹیشن ہے یہ اس کو بدلا گیا ہے. پہلے جو ریکارڈ کے مطابق پولنگ اسٹیشن تھا وہ کسی اور جگہ پر تھا, اور اس حوالے سے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ میری خود بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تحریری طور پر جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی درخواست جو ہے وہ نہیں دی گئی, چاہے وہ ووٹر لسٹوں کی بات ہو, چاہے وہ پولنگ اسٹیشن کی بات ہو یا امیدواروں کی بات ہو. تو تحریری طور پر نہ تو پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر جتنی بھی جماعتیں جن میں استحکام پاکستان پارٹی سمیت دیگر جماعتیں ہیں تو کسی بھی کی جانب سے بھی آج جو ہے الیکشن کمیشن کے اندر تحریری طور پر اسپیشلی اگر پولنگ اسٹیشن بدلنے کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی بھی تحریری درخواست جو ہے وہ نہیں دی گئی. استور کے ایک حلقے کی ایک اپلیکیشن جو ہے یا ایک درخواست جو ہے وہ آئی تھی, اور جس میں الیکشن کمشنر سے آپ کی بات ہوئی, لیکن اس کے علاوہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مثلا آپ کی کوئی انڈیپینڈنٹس جو ہیں جو ان سے کسی سے بات ہوئی, کوئی ادھر سے شکایت آئی ہو؟ پی ٹی آئی کے تو لوگ ایز انڈیپینڈنٹس ہی لڑ رہے ہیں. جی بالکل, لیکن پولنگ کے عمل کے حوالے سے نے دیکھا ہے کہ کسی جماعت کی جانب سے بھی کوئی شکایت جو ہے وہ نہیں آئی ابھی تک سامنے, لیکن نتائج کے بعد دیکھیں گے کیا ہے ان کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے. لیکن پولنگ کا پروسیس جو کہ صبح 8 بجے سے شروع ہوا اور 5 بجے تک جاری رہا اور پرامن طریقے سے جاری رہا, اور کسی کی جانب سے بھی کوئی شکایت نہ تو جو وہ ظاہری طور پر کی گئی یا شکایت کا جو فورم تھا الیکشن کمیشن, اور نہ وہاں پر تحریری طور پر جو درخواست ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, اہم بات آپ نے. ویری کوئکلی ہم چلتے ہیں جمیل نگری صاحب کے پاس. جمیل نگری اس وقت نگر میں. جمیل جلدی ویری کوئک ہمیں ذرا دیں دن بھر کا جو آپ نے دیکھا ہے اپنے خود ذاتی طور پہ. جی بہت شکریہ میڈم. بات ہے کہ ابھی تک چونکہ بڑا ریموٹ ایریا ہے اور اس میں ابھی تک کوئی کنسoliڈیٹڈ ریزلٹس ابھی تک نہیں آئے ہیں, لیکن البتہ پورا دن پولنگ بڑا پیسفل رہا. لیکن جب ہم نے دن کے ٹائم پہ جب دیکھا تو ایک امیدوار کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ پی ایم ایل این کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کی طرف سے وہ جعلی ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, جس پہ
RO نے بھی اس پہ نوٹس لیا اور پھر اس کو طریقہ کار اس طرح کیا تھا کہ جو بیلٹ پیپر تھے جو پولنگ بکس کے اندر ڈالنے تھے وہی سیم بیلٹ پیپر انہوں نے باہر سے تیار کیا تھا اور اس پہ سائنس بھی وہی سیم بنایا تھا. اور جب ووٹر جاتا تھا پولنگ اسٹیشن تو اپنے ساتھ جو فیک جو بیلٹ پیپر ہے وہ بھی ساتھ لے کے جاتا تھا اور وہاں پر کاسٹ کرتے وقت پکڑا گیا تو اس کو جو ہے گرفتار ہوئے. باقی 2 کو بھی پکڑنے کی کوشش ہوئی تو وہ بھاگ گئے. اب بعد میں جب شام کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پولنگ اسٹیشن کے اندر اب تمام جو کینڈیڈیٹس انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جو ہے PMLN کے کینڈیڈیٹ کی طرف سے فیک جو بیلٹ پیپر ہے وہ ڈالے گئے ہیں. اور اچھا اس کے لیے سیریل نمبر کے طور پہ اس کو چیک کریں کہ کتنے ووٹ جو ہے پڑے ہیں اور نکلے ہیں کتنے باکسز سے. تو اب ہر 4-5 اسٹیشنز کے اندر سے جو ہے کہیں پر 20 کہیں 25 انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا پولنگ آفیسرز نے کہ یہ فیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو فارم 45 میں اس کو مائنس کر کے وہ جو ہے ریزلٹس بنا رہے ہیں. جو اپوننٹس کینڈیڈیٹ ہے ان کے جو ایجنٹس ہے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ لکھ کے نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہ جو فیک ووٹ ہے وہ کس کینڈیڈیٹ. اچھا جی جی تو یہ میں چونکہ یہاں پہ نگر میں ہوں یہ صورتحال میں دیکھ رہا ہوں. باقی اس کے علاوہ اوورال گلگت بلتستان میں ابھی چونکہ ریزلٹ آ رہے ہیں اس پہ ٹھیک ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی یہ جمیل یہ آپ نے جو بات کی فیک ووٹس کی آپ 2-3 پولنگ اسٹیشنز کی بات کریں ایک پولنگ اسٹیشن کی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں یہاں پر ابھی جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو اس میں ابھی تک 5 اسٹیشن سے 5 پولنگ اسٹیشن سے فیک جو بیلٹ پیپر سے وہ نکلے. ٹھیک ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ وہ پکڑے گئے وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے اور 5 پولنگ اسٹیشن سے. ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جو اتھارٹیز ہیں کنسرن انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. چلیں اب یہ جو صورتحال ہے وی ول کم بیک ٹو یو لیٹر ان دا شو. اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. میں چاہوں گی کہ عامر ضیاء اور نصراللہ ملک آپ نے دونوں نے یہ سنے جو آج دن کے حوالے سے جو ہمارے 2 رپورٹرز ہیں انہوں نے بات کی. تو نصراللہ آپ بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے اس الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور جو دن بھر ووٹر ٹرن آؤٹ تو انٹرسٹنگ رہا ہے لیکن آگے کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ نسیم ذرا صاحبہ. دیکھیں بنیادی بات جو ابھی آپ کے رپورٹرز نے بھی گراؤنڈ سے کی کہ وہ پرامن الیکشن رہی, ساری کمپین بھی پرامن رہی اور آج پولنگ ڈے بھی کافی حد تک جو ہے وہ بڑا پرامن رہا. پھر ان الیکشن کے اندر جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا تھا کہ بڑی امپارٹنٹ اس لیے ہے کہ بڑا اہم جو ہے یہ اسٹریٹجکلی یہ جو علاقہ ہے گلگت بلتستان پاکستان کے لیے اور خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ جس طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کرنی پڑتی ہے وہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے وہ جزو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر سب سے اہم چیز جو دیکھنے میں آئی کہ پوری انتخابی مہم کے دوران جو ہمیں ماضی میں کبھی کسی نہ کسی موقع پہ یہ جو ہے سامنا کرنا پڑتا تھا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا, اور وہ کس لیے ہوتی تھی کہ وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ہمیں دیکھنی پڑتی تھی. لیکن اس بار الیکشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا حیران کن بات یہ ہے کہ کسی مذہبی جماعت نے اس بنیاد پہ کسی بندے کو سپورٹ نہیں کیا کہ وہ کوئی مسلک کی بات کر رہا ہے یا کسی فرقے کی بات کر رہا ہے. تمام علماء نے وہاں کی جو جتنے علماء ہیں مختلف مکاتب فکر کے انہوں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ ہم کسی بھی بندے کی سپورٹ ہم نہیں کریں گے بطور ایک مذہبی جو ہے گروہ ہونے کے کسی مذہبی پلیٹ فارم ہونے کے. تو اس لحاظ سے ایک بڑا منفرد الیکشن ہے یہ گلگت بلتستان کا. یہ یہاں پہ کوئی آپ نے کوئی انتہا پسندی نہیں دیکھی, کوئی فرقہ واریت نہیں دیکھی, کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی منفی کمپین نہیں دیکھی. البتہ اب تک جو ریزلٹس ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے کہ فارم 45 ہمیں نہیں دیے جا رہے, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی چیف الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کی ہیں تمام پریزائڈنگ آفیسرز کو کہ فارم 47 ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو دیا جائے. اور اب تک کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں, جو ریزلٹس کچھ کمپائل ہوئے ہیں, اس میں بڑا ایک مکس قسم کا آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. کہیں PMLN برتری میں ہے, کہیں پاکستان پیپلز پارٹی برتری میں ہے, کئی استحکام پاکستان جو کہ ایک فارورڈ گروپ بلاک ہے پاکستان تحریک انصاف کا,
ان کے لوگ آپ کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن البتہ ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس بات کی دعویت دار تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے پیمانے پہ ووٹ جو ہے وہ پڑے گا اور وہ جیتیں گے یہ الیکشن, شاید اس کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک, ان کی شکایات جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ انہیں الیکشن کمپین کرنے سے روکا گیا, ان کے لوگوں کو وہاں نہیں جانے دیا گیا, اور ایک سختیوں کا ماحول ضرور موجود تھا. لیکن پولنگ ڈے کے اوپر جو ہے اگر آج سارا دن کی آپ پولنگ کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ نظر یہی آتا ہے کہ بعض نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہی ان میں مقابلہ نظر. جی عامر, آپ ذرا پلیز کم ان آن دس, جو اس وقت تک ہمیں خبریں مل رہی ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جو ابتدائی کلمات ادا کیے اس میں جو چشم کشا بات یہ تھی, میں کہوں گا کہ آپ نے فرمایا اور بالکل درست کہا آپ نے کہ ہمیشہ جو وفاق میں حکومت جس کی ہوتی ہے وہی جو ہے الیکشن جیتتے ہیں. اب اگر یہ مطلب ٹرینڈ ہے تو یہ بہت کچھ کہتا ہے اس پورے انتخابی پروسیس کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کیا مطلب پھر سوالات ابھرتے ہیں کہ کیا اثر انداز ہوا جاتا ہے, کیا مطلب ہے کس طرح سے چیزوں کو کیا جاتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ حکومت بمقابلہ حکومتی ہے یہاں پر, یعنی کہ جو حکومتی پارٹی ہیں, اتحادی ہیں, نون لیگ حکومت میں اور اس کی جو اتحادی ہے سب سے بڑی سپورٹر ہے, ان کے مابین مقابلہ ہے. جو پرنس آف ڈینمارک ہے ہیملٹ میں, اس کو تو آپ نے انتخابی نشان ہی نہیں دیا اور وہ نہیں لڑ رہا الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا یقین تھا کہ جی نون لیگ جیتے گی, پاکستان پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کرے گی, تو تبرک کے لیے صحیح لیکن آپ اس اختلاف کو الیکشن لڑنے تو دیتے. اب ہماری یہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ از خود بلا وجہ جو ہے انتخابی عمل کو متنازع بنا دیتے ہیں کہ جب آپ نے حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کو انتخابی نشان نہیں دیا, اس کو کیمپین نہیں کرنے دی, تو سلیکشن کے کوئی جیت بھی جائے تب بھی اس کے اندر لوگ جو اعتراض کر رہے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بالکل ایمانداری سے جیتے ہوں جو بھی جیت رہا ہو. اور جیسے کہ ابھی نصر اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ راؤٹ ہو جائے وہاں پر پی ٹی آئی کا, لیکن اگر آپ لڑنے دیتے تو اس سے آپ کا جو انتخابی عمل کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں جس کے اوپر تنقید ہوتی ہے وہ اس کی لیجٹمیسی برقرار ہو جاتی. تو یہ دونوں بہت اہم باتیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ٹھیک ہے کہ اس نے پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ان کے آزاد امیدوار ہیں, لیکن جیسا آپ نے بالکل درست کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں چاہے وہ گلگت بلتستان کے, وہاں پر جو وفاق میں پارٹی ہوتی ہے وہی جو ہے یہاں پر بھی الیکشن جیت رہی ہوتی ہے, تو جو خود ایک سوالیہ نشان میرے نزدیک بن جاتا ہے. جناب جی نصر اللہ صاحب, جی اس پر فرمائیے گا جو بھی عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ بات عامر صاحب کی درست ہے کہ اگر جو پی ٹی آئی کے اعتراضات تھے ان کو انتخابی میدان میں اترنے سے پہلے کچھ ان کے لوگوں کو روکا گیا, لیکن بعد میں ان کے اوپر بھی پابندی ختم کر دی گئی. شاید خٹک صاحب وہاں پہ گئے, بیرسٹر گور صاحب نے بڑی بھرپور کمپین کی. اگر آپ گلگت شہر کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے ریلیاں بھی نکالی, اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑے بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی کیا. لیکن جس کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا, ابھی عامر ضیاء صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر, کیونکہ فائنانشلی وہ دیکھتے ہیں وفاق کی طرف, انہیں وفاق کی طرف دیکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ انہیں فنڈز درکار ہوتے ہیں, انہیں ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور وفاق کی حکومت جو ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات پہ اور آزاد کشمیر کے انتخابات پہ. یہ ایک ایج حاصل ہے مسلم لیگ نواز کو, اس لیے جو اب تک کے نتائج ہیں اس میں آپ دیکھیں پی ایم ایل این جو ہے وہ 9 نشستوں پہ آگے دکھائی دیتی ہے, پیپلز پارٹی 6 کے اوپر, اور پی ٹی آئی 3 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں دکھائی دے رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وفاق میں حکومت مسلم لیگ نواز کی ہے تو گلگت بلتستان میں اگر ان کی حکومت ہوگی تو انہیں وسائل ملیں گے اور ان کی جو ترقیاتی کام ہے, بنیادی مسائل ہیں ان کے, وہ حل ہو سکیں گے. جی میرا خیال ہے, اور یہی فارمولا 2020 میں بھی ہی سامنے آیا تھا, یہی ایکویژن, کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں تھی, وہ جیتے تھے گلگت بلتستان میں. بہرحال ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. کوئی 9.5 لاکھ کے قریب ووٹرز تھے, کوئی 1400 کے قریب پولنگ سٹیشنز تھے, یعنی کہ 1391 کینڈیڈیٹس تھے 403 اور سیٹس تھیں 24. تو یہ ایک پورا آج کا خاکہ ہے جس کو مینیج کیا ہے الیکشن کمیشن نے. جیسے ہم کہہ رہے تھے پہلے بھی کہ پارٹیز جنرلی سیٹسفائیڈ ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی کو شکایات تھیں, بعد میں ان کی شکایات کے حوالے سے بھی آپ سن رہے تھے نصر اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس کے بعد ان کو اجازت دے دی جانے کی ٹورڈز دی اینڈ, کچھ ان کی پارٹی لیڈرشپ کو نہیں جانے دیا گیا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. یقینی طور پہ
جو سینٹر ہے, جو اتھارٹی ہے جس نے ریسورسز دینی ہے, فنڈز دینے ہیں, وہ ہمیشہ گلگت بلتستان کے الیکشن پر حاوی ہوتی ہے. بٹ اینی وے یہ بتائیے گا نصر اللہ صاحب کہ اس وقت جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا اس کی اہمیت کیا ہونے جا رہی ہے, مطلب اس کی سگنیفیکنس کیا ہوگی, کیا وہاں جو سچویشن ہے, ایک پولیٹیکل سچویشن ہے, اس سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو اور ڈیولپمنٹ سچویشن ہے, اس پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں اس وقت تو بنیادی مسئلہ یہ ہے جی بی کے اندر کہ ہمارا اس وقت سی پیک جو ہے وہ ایک اولین ترجیح ہے. پھر آپ کے جو پانی کا ایشو ہے سب سے بڑا, وہ آپ کے لیے ایک بڑا اہم ایشو کے طور پہ سامنے آیا, کیونکہ ہندوستان کی طرف سے جو دریائے سندھ کے اوپر جس طریقے سے جو ہے وہ کارروائی کی گئی, اس کے بعد سے جو ہے خاصا پاکستان جو ہے سنجیدہ ہے اس بات سے اپنے پانی کے ذخائر کے حوالے سے بھی. اور تیسری چیز جو ہے وہ جی بی خاص طور پہ اگر اس کی جغرافیائی حیثیت کو اگر دیکھیں تو اس وقت ٹاپ پرائرٹی آپ کی پاکستان کی حکومت کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان ہی ہے. اس لیے اگر وفاق کی حکومت, جس کے بارے میں ایک عمومی تاثر بھی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت جو ہے نہ صرف ایک پیج کے اوپر ہے بلکہ تمام فیصلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت مل کر رہے ہیں. تو گلگت بلتستان کی جو خاص طور پہ صورتحال ہے, اس پہ گلگت بلتستان کے عوام کو بھی ایک فائدہ ہوگا, اور جو اسٹریٹجی کے لحاظ سے پاکستان کو گلگت کی اہمیت کا جو اس وقت اندازہ ہے, اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ترقیاتی منصوبوں کا ایک جال جو ہے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ اسے ریلیٹ کریں آزاد کشمیر کے حالات کے ساتھ, تو یہ چیز اب کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں جو گلگت بلتستان کا ایریا ہے, آزاد کشمیر کا ایریا ہے, یہاں لوگوں کے گریونسز جو ہے وہ اتنے نہ بڑھنے دیے جائیں کہ پھر ایڈمنسٹریٹولی کوئی مسائل پیدا ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات کے بعد یہ نظر آئے گا کہ فوکس ہوگا, اور خاص طور پہ جو میاں نواز شریف بھی جب گئے تھے گلگت بلتستان تو انہیں بڑا اس بات پہ فوکس کیا تھا کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس میں سے جو ہے مختص کیا جائے فنڈز جو ہیں وہ جی بی کے لیے اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے لیے, اور جو اضلاع خیبر پختونخوا کے جو مرج ہوئے ہیں جو اس وقت عارضی طور پہ جو ہے سپورٹ کی بنیاد پر چل رہے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پیش نظر رکھا جائے گا. جی میرا خیال ہے کہ یہی جو ایک اپروچ ہے وہ پیپلز پارٹی بھی لے کے چل رہی ہے کہ بھئی این ایف سی کا وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا دفاع کریں گے, پروونسز کے حقوق پر بات کریں گے, ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ. لیکن بہرحال یہ دیکھیے جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹولی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اگر آپ ایک خاص طور پہ اے جے کے اور گلگت بلتستان کو لے لیں, اگر آپ ان کے معاملات جو اقتصادی ہیں اور ڈیولپمنٹ ہے ان کو نہ حل کریں. میرا خیال ہے کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹولی کیا پولیٹیکل یہ چیزیں بہت زیادہ ایک ایکسپلوسیو سچویشن کی طرف چلی جاتی ہیں اگر ان کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے, اور جو الیکشنز کا پروسیس ہو چاہے اس کے ایڈمنسٹریٹو جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے نہ حل کیا جائے اور ایڈریس کیا جائے. میں چاہوں گی اس سے پہلے کہ ہم عامر اعجاز صاحب کے پاس جائیں, حاشر ویری کوئکلی اپڈیٹ کوئی ہے تو بتائیے. جی بالکل, اس وقت جو ہے وہ حلقہ 2 کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں حافظ حفیظ الرحمان, جو کہ اس سے قبل بھی مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, تو ابھی تک جتنے بھی نتائج آئے ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ بہتر ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے. اور جبکہ اسی طرح جو سکردو کا حلقہ 7 ہے اس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ اب تک تقریباً جو ہے وہ 40 سے زائد جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کے رزلٹ آئے ہیں. تو ان 2 حلقوں پر جو ہے وہ ایک حلقے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسرے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کا اب ہم اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 2 حلقوں میں ان دونوں جماعتوں کو جو ہے وہ تاحال واضح برتری ہے. جبکہ دیگر ابھی تک بعض حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ابھی بڑے کم پولنگ اسٹیشن 15 سے 20 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس آئے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا بقیہ جو حلقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کون سی جماعت جیتی ہے یا کون سا امیدوار جو ہے وہ اس کی پوزیشن اس وقت بہتر ہے. لیکن سکردو 7 جو ہے یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 40 سے زائد پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کو برتری حاصل ہے. اور اسی طرح حلقہ جو 2 ہے جو کہ کافی زیادہ مضبوط حلقہ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پر جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں حافظ جی آپ کہہ رہے ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ ویری کوئکلی سے پہلے ہم بریک پہ جائیں, حاشر یہ بتائیں کہ کیا الیکشن کمیشن کی کیا توقعات ہیں کہ کب تک
تمام ریزلٹس آ جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ان کے پولنگ اسٹیشن جو ہیں بڑے دور دور ہیں، وہ علاقہ ایسا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کل صبح تک تمام ریزلٹ آ پائیں گے یا آج رات تک آ جائیں گے؟ شہری علاقوں کے اگر حلقوں کی بات کی جائے تو شہری علاقوں کے جو حلقے ہیں ان کے تو جو نتائج ہیں وہ آج رات تک جو ہے وہ 12 بجے تک جو الیکشن کمیشن ہے اس کو رسیو ہو جائیں گے. لیکن بعض ایسے حلقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ہوتا ہے پولنگ کا جو عملہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ پیدل چل کے جانا پڑا ہے، تو ایسی جگہ پر پولنگ اسٹیشن ہے. تو ایسے دور دراز کے جو پولنگ اسٹیشن ہے اور یہی کبھی امکان ہے کہ ان کے نتائج جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ کل دن کسی بھی وقت جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے، اور جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ کل تک زیادہ سے زیادہ پرسوں تک جو سرکاری نتائج ہوں گے گلگت بلتستان کے ان کا باقاعدہ طور پر اعلان جو ہے وہ کر دے گا. لیکن شہری حلقوں کے نتائج جو ہے وہ آج ہی مکمل کر لیے جائیں گے. اور شہری حلقے کتنے اور جو دیہاتی علاقوں میں کتنے حلقے آپ کے پاس بریک ڈاؤن ہے اس کا؟ جی ٹھیک. یہ بھی جس طرح بات کی جائے تو زیادہ تر جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہ شہری حلقوں کے اندر ہیں. جس طرح سکردو کے اندر جو ہے وہ 3 سے 4 پولنگ اسٹیشن ہے. گلگت کی بات کی جائے تو یہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر علاقہ شہری بنتا ہے. یہاں اگر کوئی دور دراز علاقہ بھی ہے تو وہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر دستیاب ہیں، جس کی وجہ سے جو متعلقہ پرزائڈنگ آفیسر ہیں وہ رزلٹ جو ہے وہ جلد سے جلد متعلقہ ریٹرننگ آفیسر تک اس کا مطلب جلدی آ زیادہ تر حلقے جو ہے 15 سے ٹھیک جی اس کا مطلب کہ جلدی آنے کے امکانات ہیں. آپ فرما رہے ہیں اگر انٹرنیٹ وغیرہ ہے، کنیکشنز ہیں، تو پھر تو ناظرین لگتا ہے کہ ریزلٹس آ ہی جائیں گے. صبح تک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر عامر ضیاء صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایک اوور آل سچویشن پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ہے اس میں کس کی بھی جیت ہو تو توقعات کیا ہیں کہ یہ ریجن کس طریقے سے بہتر پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹولی مینیج ہوگا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 24 سیٹس ہیں اور اس پہ کینڈیڈیٹس ہم نے دیکھا 405 ہیں. عامر یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے ایٹ دا سینٹر، تو کیا یہ کوئی نیا ایک ٹرینڈ بنے گا، ایک نئی ہم دیکھیں گے کہ اس کی سامنے ہمارے آئے گا کی سچویشن جو کہ 2009 سے لے کے اب تک تو نہیں ہوئی، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ the government in اسلام آباد determines who's going to win in گلگت بلتستان. لیکن اس دفعہ تو دو پارٹیز ہیں جیسے آپ سب لوگ فرما رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس وقت، کیونکہ ابھی جو سامنے ہمارے آ رہا ہے وہ تو لگ رہا ہے آلموسٹ نیک ٹو نیک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی اور ساتھ میں جو آئی پی پیز ہے، آئی پی پی کا لگتا ہے کہ آئی پی پیز نہیں آئی پی پی کا لگتا ہے اتحاد پارٹی کا شاید وہی حشر ہوگا جو کہ نیشنل الیکشنز میں وہ بریک اوے گروپ پی ٹی آئی کا ہوا تھا، اس کو تو کرچز کے ساتھ آگے لانا پڑا. نسیم صاحب بات یہ کہ جو پریمس ہے نا کہ جو وفاق میں ہوگا اور کیونکہ فنڈ ملنے کی توقع ہوتی ہے اس لیے اسی کی جماعت وہی جماعت یہاں پر بھی جیتے گی. ان اٹ سیلف میں اگر اصولی طور پہ بات کروں ایک فلاڈ کانسیپٹ ہے. کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے وفاق کا جو اس کا حق بنتا ہے وہ وفاق کو دینا چاہیے ریگارڈلیس وہاں پر اپوزیشن جیتے یا حکومتی پارٹی جیتے. لیکن یہ ہمارے یہاں جو ہے مطلب آزاد کشمیر اور جب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں تو آپ انتخابی عمل آپ کا ذرا سا کمپرومائز ہو جاتا ہے. جی عامر میں ایک چھوٹا سا بس یہ کہہ دوں کہ ہم یہ وی آر ناٹ پروپیگیٹنگ ایڈوکیٹنگ اور سینگ کہ ہم تو یہاں یہ بیان کریں جو ہوتا رہا ہے. جی میں اسی بیان کے اوپر میں کامنٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے بالکل حقیقت پر اشارہ کیا، میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو تشریح ہے وہ یہ صحیح بات ہے، ٹھیک بات ہے، that's fair. ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب ہمیں تصور کرنا پڑے گا آزاد کشمیر گلگت بلتستان حساس علاقے ہیں اور وہاں پر ہماری جو شفافیت ہے وہ ابو بورڈ ہونی چاہیے. اور وہاں پر اگر آپ کو زیادہ کہتے ہیں آزادی کے ساتھ دوڑنے کی اجازت دیں گے، دوسرے پہ کفن لگائیں گے تو ہو سکتا ہے باقی جیت رہا ہو. آپ بلا عمل کو کمپرومائز کر دیتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ نے کیا. اس کی وجہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہو جاتی ہے. اور پھر اسی سے یہ جڑی بھی بات ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں ایکسپلوسیو صورتحال ہے اور خدا گلگت میں بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے. لاسٹ کنکلوڈنگ سینٹنس عامر جی، کنکلوڈنگ سینٹنس. کنکلوڈنگ سینٹنس یہی ہے کہ مطلب امید یہ رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی بڑا تنازع پیدا نہ ہو اور جو بھی پارٹی اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ نمائندگی کری ہو لیکن
سب سے بڑی بات یہ کہ وہ عمل جو ہے اس کی شفافیت اور ووٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جناب. بہت شکریہ آپ سب کا. پروگرام آنے کا. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.